अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई उस खालिक़ अज़्ज़ा वजल के लिए लायक़ व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुक़द्दसा पर जो सारी कायनात के लिए रुश्द व हिदायत बना करके भेजे गए। बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और हमारी इस्लामी माँ और बहनों, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसा कि आपने ऐलान में सुना है कि आज का मौज़ूए सुख़न गरीबी का इलाज इस्लाम के अंदर क्या है, इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें होंगी। हज़रात, अमीरी और गरीबी, तवंगरी और फ़कीरी ये धूप छाँव की तरह है, आती और जाती। कल को जो बादशाह थे आज फ़कीर बने हुए हैं, और कल के जो फ़कीर थे आज वो बादशाह बने हुए हैं। ये वक्त और हालात पर मबनी हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही के हाथ में रोज़ियाँ हैं। जब वो किसी को चाहता है तो अमीर से फ़कीर बना देता है, और अगर वो चाहता है तो फ़कीर से अमीर बना देता है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह ही मालिकुल मुल्क है, बादशाह है। वो जिसको चाहे तख्त अता फरमाए और जिसको चाहे तख्तेदार पर लटका दे, जिसको चाहे इज़्ज़त व रिफ़ात अता फरमाए और जिसको चाहे ज़िल्लत व रुसवाई के गार में दफन कर दे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही के हाथ में सब कुछ है। ये दुनिया चूँकि एग्ज़ाम हाल है, आजमाइश की जगह है, यहाँ हमें और आपको पैदा किया गया है ताकि अल्लाह हमें आजमाए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम में सबसे बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। आजमाइश गाह है ये दुनिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी को मालो दौलत दे करके आज़माता है, तो किसी को फ़कीरी दे करके आज़माता है, गरीबी दे करके आज़माता है, गुर्बत व अफलास उसके ऊपर मुसल्लत करके अल्लाह आज़माता है। इस इम्तिहान में जो बंदा कामयाब हो जाता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वही सबसे अज़ीज़ और महबूब तरीन बंदा हो जाता है, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है वो नहायत ही ज़लील और नहायत ही रुसवाकुन अज़ाब से यहाँ भी दो चार होता है, और क़यामत के दिन भी वो दो चार होने वाला है। मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, ये गरीबी या अमीरी, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अता फ़रमाता है, वही देता है। इसलिए बंदे को चाहिए कि वो अगर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उसे मालो दौलत से नवाजा है, उसे अमीरी अता फ़रमाई है,
اسے اللہ وحدہ لا شریک نے دولت عطا فرمائی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے اس مال کو خرچ کرے، اللہ کے بندوں کو کا حق ہے، اس کو وہ حقوق اللہ کے بندوں میں وہ تقسیم کرے دے، اور اپنے مال و دولت کے ذریعے اللہ کو راضی اور خوش کرے۔ اور اس کے برعکس، اس کے الٹا، اگر اللہ وحدہ لا شریک نے کسی کو افلاس، کسی کو غربت، کسی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبی دی ہے، افلاس دیا ہوا ہے، تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ اس میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرے، وہ صبر کرے، استقامت کی روش اختیار کرے، قناعت کرے، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرے، اور اسی کی طرف وہ رجوع ہو، کام لے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ اللہ فرماتا ہے جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا ہی کے اندر سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہم اسے دنیا ہی کی زندگی میں سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن جو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ ما نشاء ولمن نرید، ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ وجعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، اور اگر وہ آخرت کی بھلائی نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی میں سب کچھ چاہتا ہے، تو پھر ہم اسے ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے اور جہنم دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ طالب دنیا جو ہوتا ہے، دنیا کا جو طلبگار ہوتا ہے، اس کو بھی دنیا کے اندر سب کچھ نہیں ملتا ہے، بلکہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس کی خواہش، اس کی مرضی ہی کے اوپر سب کچھ نہیں ملتا، اور نہ ہی اس کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر اس کو ملتا ہے، بلکہ اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اور خوشی ہوتی ہے اور جتنی اس کی مشیت ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ جب معاملہ ایسا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اور جو چاہتا ہے دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایک بندے مومن کو، غریب کو، جس کو غربت ملی ہے، اسے چاہیے کہ وہ صبر اور قناعت سے کام لے اور اصل توجہ آخرت کی زندگی کی طرف کرے، اپنی آخرت کو سنوارے، اس کو سجانے کی کوشش کرے، جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہے، اور وہاں صرف دو ہی زندگی ہے، دو ہی چیزیں ملیں گی، یا تو وہاں امیری ہی امیری ہے یا تو غریبی ہی غریبی ہے۔ دنیا میں تو جسے امیری نہیں ملی ہے تو کم از کم متوسط درجے کی زندگی گزار لیتا ہے، خوشحال رہتا ہے، میڈیم زندگی اسے ملتی ہے، کھا پی لیتا ہے، بس اسے مالداری بھلے نہیں ملی۔ یہاں اس طرح کی زندگی کا بھی خیال اور تصور ہے، کوئی بے حد غریب نہیں ہے، کچھ بے حد غریب ہیں۔ کوئی ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے کنویں سے نکال کر، کوئی نل سے پی لیتا ہے، کوئی مٹکے کا پانی پی لیتا ہے، کوئی فریج کا پانی پیتا ہے، کوئی برف ڈال کے پی لیتا ہے، یعنی مختلف طریقے سے زندگی آدمی گزار لیتا ہے۔ لیکن وہ زندگی جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جو مرنے کے بعد آنے والی ہے، وہ زندگی یا تو دکھوں سے بھری ہوئی زندگی ہوگی، اور یا تو خوشی اور مسرت سے بھری ہوئی زندگی ہوگی۔ آج اس غربت کو مٹانے کے لیے، اس غریبی کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے اس غریبی کو نیست و نابود کرنے کے لیے دو طرح کے علاج کرنے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو دو طرح کے لوگ دنیا کے اندر ملیں گے آپ کو۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دینی اور شرعی طور پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غربت کا علاج کرتے ہیں، غربت کو مٹانے کی کوششوں میں لگے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیاوی طور پر غربت کو مٹانے کے لیے قوانین بنائے ہیں، انہوں نے اصول اور ضابطے بنائے ہیں انہوں نے، اور ان قوانین اور اصول اور ضابطے کی بنیاد پر دنیا سے غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرے گروپ کے لوگ ہیں نا، ہم نے اور آپ نے بھی آج تک دیکھا ہوگا، آج تک ہم یہی دیکھتے آئے ہیں
کہ اس دنیا کی جو سوچ رکھ کر سوچ و بچار کر کے غربت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے یہ غربت کو تو نہ ختم کر سکے، غربت تو ان سے دور نہ ہو سکی، البتہ یہ باقی ہیں، غریب لوگ ضرور ختم ہو گئے ہیں، غریب مٹتے جا رہے ہیں، غریب برباد ہوتے جا رہے ہیں، غریب کے بال بچے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شہروں کے اگر آپ جائزے لیں، قصبوں کے جائزے لیں، تو آپ دیکھیں کہ انسان غربت کی کتنی نچلی سطح پر زندگی گزار رہا ہے، بالخصوص ہمارے ملکوں کے لوگ، اور ہمارے ہی ملکوں کے نہیں بلکہ یہ اپنے آپ کو جو ترقی یافتہ ممالک کہلائے جاتے ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، اور مغربی اور مشرقی جو ممالک کہلائے جاتے ہیں، ان کے ملکوں میں یہ تو یہ ہے نا کہ دیگ کے چاول ہمارے ملکوں میں چونکہ دیگ چھوٹی ہے اس لیے بہت سارے چاول باہر نکل آتے ہیں، اور یہ چونکہ بڑے بڑے دیگوں میں یہاں ان ملکوں میں غربت پک رہی ہے اس لیے جلدی وہ چاول باہر نہیں آتے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ انڈر گراؤنڈ اس قدر کھوکھلا ہو چکا ہے، اخلاق اقدار اس طرح مٹتے جا رہے ہیں، اور غربت اور افلاس اس طرح لوگوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے ان ممالک کے اندر جو اپنے آپ کو اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اپنی حکومت، اپنی سیادت، اپنی قیادت پوری دنیا کے اوپر قائم رکھنے کے لیے دکھاوا کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے اور ان کے لوگ غربت و افلاس سے مر رہے ہیں، اور اس کے علاج کے لیے نہ جانے کیا کیا طریقے اپنائے جا رہے ہیں، لاٹریاں ہیں، جوئے ہیں، سود ہیں، سٹے ہیں، قتل ہیں، اور ڈپلیکیٹ دوائیں ہیں غربت کو ختم کرنے کے لیے، تو غریبوں کو مٹانے کے لیے کہ یہ غریب ہی نہیں رہیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ہم مالدار لوگ رہیں گے، غریب ختم ہو جائیں گے۔ نہ جانے زناکاریاں، شراب کی بھٹیاں، عیاشیاں، بدکاریاں، عورتیں اس طرح غربت کو مٹا رہی ہیں، ختم کر رہی ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اور اسی طرح سے آپ اگر شہروں کا جائزہ لیں، قصبوں کا، دیہاتوں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں جہاں پہلے 10 15 یا سینکڑوں جھوپڑ پٹیاں آپ کو نظر آتی تھیں، آج آپ جا کر کے جائزہ لیں تو ان کی جگہوں پر ہزاروں جھوپڑ پٹیاں ہو چکی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بتاؤ یہ غربت ختم کر رہے ہیں آپ یا غریبوں کو اور غریب بنا رہے ہیں؟ یہ ہے کہ نہیں؟ غربت نہیں ختم ہو رہی ہے، غریبی نہیں مٹ رہی ہے، تب رہا کہ ان جھوپڑیوں کے اندر موت ان غریبوں کو ضرور نشانہ بنا بنا کر کے ان کو ہضم کر رہی ہے۔ یہ بیچارے غریب موت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، ان کے بال بچے نہ صحیح کھانا پاتے ہیں، نہ صحیح رہائش پاتے ہیں، نہ صحیح طور پر دوائیں پاتے ہیں، نہ حفظان صحت کا ان کے محلوں میں خیال ہوتا ہے، نہ ہی میونسپلٹی کارپوریشنیں جو بنی ہوئی ہیں یہ بھی رشوت اور چوری کر کر کے عید بقرعید کو یا یوں سمجھیے تیوہار کے دن اپنی کچھ ہدیے اور تحفے اور گفٹ لینے کے لیے آگے کچھ چونے اونے اور کچھ پاؤڈر آڈر چھڑک کر جھاڑو وڑو مار کر کے اور آپ کے گھروں سے صفائی کا وہ دے کر کے کہ بھئی ہم نے صفائی کر دی، ہمیں کچھ دو، آج آپ کے ہاں عید ہے یا تیوہار ہے۔ اس طرح سے اللہ کی قسم ہمارے ملکوں کے اندر اس طرح سے کام ہو رہا ہے، اور اس طرح غربتوں کو، غریبوں بیچاروں کو ختم کر رہا ہے۔ اور یہ دنیا دار، یہ سیاسی لیڈران اور یہ سرمایہ دار، یہ مال و دولت کے پجاری، اللہ کے مذموم اور برے بندے کتوں کی طرح دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دنیا سے غریبی کے ختم کرنے کے نعرے لگا رہے ہیں کہ غریبوں کو ہم غریبی ختم کریں گے۔ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جنتا زیادہ ہو رہی ہے، پبلک زیادہ ہو رہی ہے، عوام کی کثرت ہو رہی ہے، اور ہم اس کو کنٹرول ہم کیسے غریبی ختم کریں؟ تو اس کے لیے انہوں نے نظام بنائے کہ نہیں، بچے دو ہی اچھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ دنیا کے کتے وہ رگیں کاٹ کر کے اب جو ہے کہہ رہے ہیں بچے دو ہی اچھے ہوتے ہیں، اس لیے غربت ختم۔ ہم نے دیکھا ہے بے اولاد بھی بیچارے غربت کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ اولاد ہی غریبی کا ایک وجہ اور سبب بنتے، یہ اولاد اگر غریبی کا سبب ہوتے تو پھر وہ جو بے اولاد ہے وہ کیوں غریب ہے؟ بولو، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بیچارہ کیوں فٹ پاتھوں کے اوپر اور نالیوں میں پڑا سو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے وہ غریب ہے؟ یہ کافرانہ نظریہ اور یہ کافرانہ نظام اور یہ کافرانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ راشن پانی پہ کنٹرول کیا جائے، برتھ کنٹرول کیا جائے، منصوبہ بند پلاننگ بنائی جائے، اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے، اور دنیا بھر کے حرام کاریوں کے ذریعے سے اس غربت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج یہ پارلیمنٹوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو چند لوگ
اکثریت کا فیصلہ کر رہے ہیں اور ان کی قسمتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے. یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, چاہے وہ یورپ کے ہوں, چاہے وہ کسی جگہ کے پارلیمنٹ ہو جہاں اسلام نہیں ہے, تو یہ لوگ, یہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے بلکہ یہ ظلم و ستم اور کفر و حرام کاری کی ایوان ہیں, اور یہ اس کی پارلیمنٹ ہیں. یہ اسلام, یہ جو ہے صحیح نظام جو اسلام کا ہے اس کے ذریعے اس کو نہیں اپنا رہے ہیں, بلکہ اپنے ذہن بغاوت کر کے اللہ اپنے رب سے, اپنے مالک کے یہ باغی لوگ ہیں, اور اس طرح سے پبلک انسان کو اور اللہ کے بندوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں اور عوام کو پریشان کر رہے ہیں. البتہ جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو لوگ, دوسرا گروپ جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں علاج کرنا چاہتا ہے اور علاج بیچارے کر رہے ہیں, ان کا حال کیا ہے وہ بھی سن لیں ذرا. ان کا حال یہ ہے کہ غیر تو غیر ہیں, غیر مسلم جو ہے وہ تو غیر مسلم ہے, ان کو تو چھوڑو. جو کافر ہیں, یہودی نصرانی, یعنی اسلام سے جو دور ہیں, ان کی بات تو چھوڑو, وہ تو کافر ہیں, یعنی جو اسلام سے دور ہیں, ان کی بات کیا کہیں. خود اپنے لوگ, خود اپنے بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں, جو اپنی نسبت اسلام کی طرف رکھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو عبداللہ, عبدالرحمن, عبدالستار, عبدالغفار, عبدالمومن, نام سے یاد کرتے ہیں یہ لوگ, یہ خود بھی, یہ مسلمان خود بھی انہی دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے اصول و ضابطوں پر آنکھیں بند کر کر کے دوڑتے جا رہے ہیں. اسلام نے کیا اصول اور ضابطے بنائے ہیں, اسلام نے کیا غریبی کو ختم کرنے کے لیے طریقہ بتلایا ہے, اس مسلمان کو جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کر رہا ہے, اس کو اس کا پتہ ہی نہیں, اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو اس کا علم ہی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے اور کتنے بڑے حرمہ نصیبی کی بات ہے. ذرہ برابر بھی اسلام کی نہ اس مسلمان کو فکر ہے, نہ ہی یہ اسلام کی تعلیمات کی طرف مائل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ مسلمان. اور اللہ کی قسم, ہم نے اپنے ملکوں میں تو زیادہ تر مسلمانوں ہی کو غریب دیکھا ہے, اور جن کو غریب دیکھا ہے انہی کو زیادہ تر ہم نے اسلام سے دور بھی دیکھا ہے. آپ ایک شہر بامبے, کلکتہ بھی لے لیں, بڑے بڑے شہر ہیں یہ, ہم نے کراچی نہیں دیکھی, لاہور نہیں دیکھا, ہم نے یہ تمام سے شہر نہیں دیکھے, لیکن ہم نے اپنا شہر, اپنے ملک کا ضرور دیکھا ہے. ہم اپنے گرد و پیش سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ہم نے آج ان شہروں میں جو اکثر و بیشتر جھوپڑ پٹیاں ہیں, ان میں ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں. بڑے بڑے بلڈنگوں میں مسلمان تو نہیں نظر آتے, لیکن ان جھوپڑیوں میں ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تقریباً 80-90% مسلمان, ہماری مائیں بہنیں, ہمارے بھائی دن بھر محنت و مزدوری کرتے ہیں اور پھر شام کو اپنے گھروں پہ آتے ہیں 10x10 کے روم میں. انہیں یا ان کی عورتوں کو نہ دین کی کوئی فکر ہے, نہ اسلام کا کوئی غم ہے. نماز اور روزے, اللہ اکبر, وہ جتنا ہی مال و دولت سے دور ہیں اتنا ہی وہ اسلام سے بھی دور ہیں. بلکہ مال و دولت کے لیے تو وہ جد و جہد اور کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے دین کے لیے ان کی کوئی کوشش نہیں ہوتی. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں. اور برائیاں, کرائم, جرم, بدکاریاں, عیاشیاں ان جھوپڑ پٹیوں میں پلتی. چرس, گانجے, بھنگ, ہر چیزیں آپ کو انہی غربت اور افلاس کے اندر دبے ہوئے لوگوں کے اندر یہ تمام سب برائیاں ملیں گی آپ کو. صفائی نہیں, کوئی بھی چیز نہیں آپ کو ملے گی. نہ خیر یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں, صفائی ستھرائی, خیر اسلام کی بھی تعلیمات. میاں جو اسلام کے فرائض ہیں, ہماری مائیں ہوں یا بہنیں ہوں یا عوام ہوں یا مرد ہوں, یہ اس سے بہت دور ہے. نہ پردے کا خیال,
کچھ نہیں. آپ نے یہ اشارہ کیا ہے, میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. آپ کی نظروں میں آپ کا اپنا ماحول, آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ کھنچ گئے ہوں گے, ان کے نقشے آپ کے ذہن و دماغ میں آ گئے ہوں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے اگر اذان کی آواز ان عورتوں کے کانوں میں پڑتی ہے تو اپنے روپٹے سیدھے کر لیتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو ہی اذان کی آواز ختم ہوئی پھر وہی گپ, وہی غیبتیں, وہی بدکاریاں, وہی چغلیاں. ہم نے دیکھا ہے غریبی کے اس دہلیز پر سسکتے ہوئے ایسے لوگوں کو اور بدنصیبوں کو جو مسلمان ہیں. اپنے گھروں کو انہوں نے کھجڑوں, خسروں, رنڈیوں, طوائفوں کی تصویروں سے مزین کیا ہوا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بہت دور ہیں. ان کے گھروں میں, جھوپڑ پٹیوں میں, جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے, آج تو یہ ٹی وی ہر جگہ پہنچ گئی ہے, ہم نے ایسے ماحول بھی دیکھے ہیں کہ فلمیں دیکھنے کے لیے غریبی کی سطح پر, مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں, غیروں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, پیسے نہیں ہیں تو 5-5 10 روپے ہر گھر والے سے وصول کر کے باقاعدہ کرابے پہ VCR لائی جاتی ہے, فلم لائی جاتی ہے, اور محلے کی عورتیں مرد بیٹھ کے 2:30-3 بجے رات تک فلم دیکھتے ہیں, اور پھر ٹانگ پھیسا کر انہی بدبودار بستروں میں سانس لیتے ہیں, سو جاتے ہیں, اور صبح 9-10 بجے چہروں پر لعنت ڈال کر اپنے ڈیوٹیوں پر نوکری کرنے کے لیے, پیٹ کے پوجا کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, میں اپنے آنکھوں کی دیکھی ہوئی باتیں کہہ رہا ہوں میں, اور آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ دیکھا ہوگا. ہے حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے بتاؤ؟ اسلام نہیں ہے وہاں, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں. ہم نے دیکھا, اگر ٹیپ ریکارڈ بھی ہے تو کوئی دینی کیسٹ ان کے گھر میں موجود نہیں ہے, موجود ہے تو انہی رنڈیوں طوائفوں کی آوازوں میں شیطانی اذان موجود ہے. شیطان کی اذانیں گونج رہی ہیں ان کے گھروں میں, اور روتے ہیں, غریب ہیں, گھر نہیں ہیں رہنے کے لیے, پریشان ہیں, بچوں کی تعلیم نہیں, خود بھی مریض ہیں ٹی بی کے, کینسر کے. لیکن یہ تمام سب چیزیں سجا کے انہوں نے رکھی. اللہ کیوں نہ اپنا عذاب نازل فرمائے؟ بولو, اللہ کیوں نہ اپنا غضب نازل فرمائے؟ غیروں کو چھوڑو, اللہ جانتا ہے یہ ہم کو ماننے والا نہیں ہے, یہ دنیا ہی کی زندگی اس کی ہے, جتنی چاہے لے لے, مر کے اسے جہنم ہی میں جانا ہے, اللہ کو علم ہے. لیکن اللہ اپنے بندوں جو اس کا نام لیتے ہیں, جو اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں, انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا, انہیں بھی دیکھ رہا ہے, اور ان کے حالات بھی دیکھ رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ اپنا غضب تو نازل فرمائے گا نا. یوں میرے عزیز, میرے دوست, اسلام نے اس غریبی کا حل پیش کیا ہے. آپ یہ نہ سوچیں, اور نہ ہی میری تقریر یا میرا بیان سننے والے یہ سوچیں کہ ربانی صاحب کوئی ایسا نمبر بتائیں گے جس سے آپ کروڑپتی ہو جائیں گے. ہاں, نمبر ربانی صاحب کوئی ایسا فارمولہ بتائیں گے جس سے کہ آپ راتوں رات بلڈنگوں اور محلوں میں چلے جائیں گے. میں ایسا کوئی فارمولہ بتاؤں گا, لیکن وہ نمبر نہیں ہوگا, وہ لاٹری یا جوئے کے نمبر اور سٹے کے نمبر نہیں ہوں گے. یہ وہ نمبر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں. اگر تم ان نمبروں کے اوپر عمل کرو گے, ان فارمولوں پر, اللہ کی قسم ہے دنیا کے سب سے باعزت ترین ہو جاؤ انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمارے فخر کے لیے, ہماری سعادت اور ہماری خوش نصیبی کے لیے, اگر ہم مسلمان ہیں اور سچے دل سے مسلمان ہیں, تو یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم غریب سہی, فقیر سہی, لیکن اس مالک کے بندے اور غلام ہیں جو غنی ہے, بادشاہوں سے بھی بڑا بادشاہ ہے. ہماری نسبت اس کی طرف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہم مثل کہتے ہیں, غریب ہو پر حرام زادہ نہ ہو, ہے کہ نہیں؟ غریب ہو پر حرام زادہ نہ ہو. حرام زادہ کس کو کہتے ہیں؟
حرام زادہ یا حرام زادی اسی کو کہتے ہیں جو حرام کرے، حرام کروائے۔ غریب ہونا یہ کوئی عیب نہیں، لیکن یہ ضرور عیب ہے کہ وہ اپنے مالک کا باغی، اپنے مالک کا دشمن بنے، یہ عیب ہے۔ غریبی انسان کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے؟ بولو، غریبی کسی عورت کو پردہ کرنے سے روکتی ہے؟ غریبی زناکاری اور بدکاری کا حکم دیتی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج جس غریبی کو مٹانے کے لیے ہم مسلمان اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، سدھارنے کے لیے ہم ہر کا حرام کام کرتے ہیں، خون کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، زمین غصب کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، بدکاری کو بدکاری نہیں سمجھتے۔ آج جس غریبی کو تم سمجھ رہے ہو، ہمارے صحابہ نے اس سے بھی بڑی غریبیاں دیکھی۔ اسلام کے ان جیالوں نے، ان بہادروں نے جو میدان جنگ میں کھجوروں کی گٹھلیاں چوس چوس کر دشمنوں کو ہلاک و برباد کرتے تھے، ان سے بڑھ کے غریب تم نہیں ہو۔ لیکن غریبی نے انہیں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے جانوں کو دینے سے نہیں روکا۔ غریبی نے ان مقدس اور مطہر ماؤں بہنوں کو زناکاری اور بدکاری پہ مجبور نہیں کیا۔ غریبی نے انہیں بے پردگی اور بے حیائی پہ مجبور نہیں کیا۔ وہ پردے میں رہتی تھی لیکن اونٹوں کے لیے گھاس بھی کاٹ کے لاتی تھی۔ وہ پردے میں رہتی تھی، اونٹوں کے لیے کھجوروں کی بیج بھی چنتی تھی۔ اور کس کی بیٹی کا واقعہ میں بتلاؤں؟ اللہ اکبر۔ میں نے اسی میدان میں نے بتلایا تھا کہ نبیوں کے بعد یہ سورج کسی ایسے عظیم شخصیت پر نہیں نکلا ہے جو ابو بکر سے بھی زیادہ عظیم ہو، ہے کہ نہیں؟ اس کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے حکم پر مدینے سے 2-4 میل کی دوری پر جا کر باغ سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنتی تھی اور اپنے سر پر لاد کر مدینے لاتی تھی۔ آج تو کوٹ پیس کر بھی گھر میں رکھا ہو تو ہماری ان عورتوں کو نصیب نہیں ہے کہ سکھ سے اپنے شوہروں کو 2 لقمے کھلا دیں۔ سب کچھ موجود ہے، پھر بھی ان کی مستیوں کا یہ عالم ہے۔ ان غباروں کو جھاڑا کرو، کبھی سمجھا کرو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، تاکہ شیطان جو ہے نا ان کے سروں پہ رہتا ہے۔ یہ شیطان کی ہتھیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شیطان کی ہتھیار ہے۔ اپنی فرما برداری کے لیے یہ اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنا شکار حاصل کرتا ہے۔ آج دیکھ لو آپ، ہے کہ نہیں؟ کون سا ایسا میدان ہے جہاں شیطان اپنے شکار کو چارے کی طرح پھینکتا نہیں ہے کہ نہیں؟ جس 2 ٹکے صابن کی ایڈورٹائز جتنی ننگی ہوگی، وہ صابن اتنی پاپولر ہوگا بین الناس، ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں آپ، 2 ٹکے کا صابن جس کے اندر خرچ 1 روپیہ آتا ہے، لیکن اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر 5 روپے خرچ ہوتے ہیں، جس کی قیمت مارکیٹ میں 8 روپے ہوتی ہے۔ 1 روپیہ سے بھی کم خرچ آتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے کتے جو بنے ہوئے ہیں لوگ، سرمایہ دار کمپنیز اور فیکٹریز جو بناتے ہیں ان چیزوں کو، یہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا ہتھیار ہیں یہ، اور شیطان انہیں ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا گرد و غبار جھاڑا کرو، ہمیشہ غبار نہ پڑنے دیا کرو زیادہ، ورنہ روگے بیٹھ کر۔ سمجھا کرو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ تمہاری تاریخ کے اندر غریبی بھی رہی ہے مسلمانوں. اولین اور سابقون الاولون جو مسلمان تھے ان میں کیا غریبی نہیں رہی ہے؟ وہ غریب تھے لیکن عزت دار تھے. حضرت عبداللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی غریبی کہ کھانے کے لیے غذا نصیب نہیں ہوتی تھی اور ہم مدینے کی گلیوں میں کھجور کی گٹھلیاں ڈھونڈ کر اس کو بھوک سے اپنے منہ میں ڈال کر چوسا کرتے تھے. تمہیں یہ غریبی یا آج یہ جھوپڑی یا کہیں بھی رہنے والے لوگ کیا اس طرح کی غربت یہ اتنے مجبور ہیں؟ نہیں ہیں. اصحاب صفہ جن کو آسمان کے نیچے آسمان ان کا سایہ تھا اور زمین ان کا بچھونا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے پاس ہی اسی کھلے آسمان کے نیچے سویا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں جب مرد سجدے سے سر اٹھا لیں تب تم اپنے سروں کو اٹھایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے صحابہ کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ اپنا سطر بھی ڈھک سکیں. جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے. تمہیں اتنی غریبی ہے. لیکن اس غربت نے انہیں اسلام سے دور نہیں کیا، اللہ سے دور کر دیا ان کو. لیکن اللہ اکبر، ایک دور آتا ہے انہی آزمائشوں میں جب وہ کامیاب ہوئے تو حضرت عمار اللہ اکبر گورنر بنا کے بھیجے جا رہے ہیں، مصر کے، کوفہ کے، بصرہ کے حاکم بنا کے بھیجے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں رب کی رحمتیں ہے کہ نہیں. اللہ نے جنہیں کپڑا نصیب نہیں تھا اللہ نے انہیں وہ قیمتی چیزیں دیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر جب مدینہ آئے کہنے لگے کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں مارکیٹ بتاؤ، بازار بتاؤ، تجارت کریں گے. گئے مارکیٹ میں کچھ انگوٹھی جو کچھ بھی ان کی تھی تجارت کرنا شروع کی. اور کچھ دنوں کے بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے بدن پر کچھ علامات ایسے ہیں جو شادی شدہ لوگوں کے کپڑوں پر رہتے ہیں، ہلدی ولدی لگی رہی ہوگی. آپ نے فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنے دن تک غائب تھے آج آئے ہو لیکن کچھ ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے. اللہ اکبر. میں نے شادی کر لی. کہنے لگے مہر کا پیسہ تھا تمہارے پاس تو بیوی کو مہر دینے تک کے لیے کوئی چادر تک نہ تھی، کس پہ شادی کی؟ اللہ کے نبی میں نے سونے کے ڈلے پر شادی کی ہے، مہر بندھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقہ ولیمہ بھی کیا؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو بھلے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو. دیکھیں غربت اگر میں بیان کروں تو بہت وقت چاہیے. خود مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مہینوں گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا اماں پھر فاقہ کشی ہوتی تھی، کیسے زندگی گزرتی تھی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں 2 کالی چیزیں گھر میں موجود رہتی تھی. کہنے لگے وہ دونوں کالی چیزیں کیا ہیں؟ کہنے لگے کھجور اور پانی، یہی کھا کر پی کے سو جایا کرتے. اور آج اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے نعمتوں کے دروازے کھولے. غریب سے غریب آدمی بھی گوشت مچھی کھا لیتا ہے کہ نہیں؟ رات کو پیٹ بھر کر کے سوتا ہے، اللہ کوئی ہو اس کی بات میں نہیں کرتا. لیکن پھر بھی اللہ اکبر، ایک صحابی رسول میں کیا بتاؤں آپ کو، آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے. مسلمانوں ذرا توجہ دو، سوچو ذرا. بات کرنے لگے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ذرا منہ پرے کر کے بات کیا کرو، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، مسواک کیا کرو. انہوں نے کہا اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، مسواک تو میں ہمیشہ کرتا ہوں،
مسواک میں ہمیشہ کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے حبیب بھوک نے میرے منہ میں بدبو پیدا کر دی۔ یہ بدبو جو آپ محسوس کر رہے ہیں یہ بھوک کی وجہ سے، اللہ کے نبی کئی دن ہو گئے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ لیکن کیا وہ اسلام سے دور ہٹ گئے؟ کیا انہوں نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا؟ کیا اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے؟ مسلمانوں، آج تمہارے اوپر یہ دن تو نہیں آئے ہیں، اور اللہ نہ کرے کبھی قیامت تک آئیں، لیکن تم سب کچھ اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے، لیکن پھر بھی تم اپنے رب سے کتنے دور ہو۔ کبھی سوچا ہے تم نے؟ کبھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچا ہے کہ تم اپنے اللہ سے کتنے دور ہو؟ اللہ سے توبہ کرو۔ آؤ ہم تمہیں بتلائیں کہ اس غریبی کو، اس فقر اور مفلسی کو کیسے دور کر سکتے ہو۔ اور سنو، دنیا کی غریبی کوئی غریبی نہیں، دنیا کی مفلسی کوئی مفلسی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ، من المفلس، بتلاؤ غریب کون ہے، مفلس اور قلاش فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار، اللہ کے نبی جس کے پاس نہ کوئی دینار ہو نہ کوئی درہم ہو، وہی فقیر ہے، وہی مفلس ہے، وہی غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، وہ فقیر وہ قلاش نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کا ڈھیر لے کر، نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ زمین اور آسمان بھر کی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، اللہ کے پاس حاضر ہوگا، لیکن میدان محشر میں کوئی نکلنے والا نکلے گا اور کہے گا اے پاک پروردگار، شتمنی ھذا، اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، میرا بدلہ دلا دے، اس نے مجھے گالی دی تھی، میرا بدلہ دلا دے۔ یہ کون، کس کی بات ہے؟ یہ کسی مشرک کی بات نہیں ہے، یہ مومن موحد متبع سنت کی بات ہے۔ مشرک کی بات تھی الگ ہے، مشرک تو خیر وہ کہاں سے نیکی پائے گا، اس کی نیکیاں تو دنیا میں ضائع و برباد ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ اس کا خیر تصور ہی نہیں۔ جو شرک کرتے ہیں ان کا تو خیر کوئی تصور ہی نہیں، وہ دنیا میں ان کے معاملات صاف ہیں، وہ جنت حرام ہے ان کو، وہ جنت ہی کے اندر جائیں، جہنم حرام ہے، جنت حرام ہے ان کے اوپر، وہ جہنم ہی میں جائیں۔ ان کی بات چھوڑو، یہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، موحد ہیں، متبع سنت ہیں، لیکن نیکیاں ان کے پاس ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک میدان سر محشر اٹھے گا اور کہے گا پاک پروردگار یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا اس کا تو بدلہ دے۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس کیا بدلہ ہے، میں کیا اس کو بدلہ دوں، تو نے گالی دی۔ اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اٹھائے گا، نیکیاں نکال کر اسی کے بدلے میں اس دعویٰ کرنے والے کو نیکیاں مل جائیں گی، اور اس کے گناہ اٹھا کر اس حاجی صاحب کے سر پہ ڈال ڈالیں۔ دوسرا آئے گا، اے پاک پروردگار اس نے میری زمین غصب کی تھی، اللہ فرمائے گا اس کا بدلہ دے۔ اللہ کیا دوں؟ اللہ کہے گا تیرے پاس ہے، اس کی نیکیاں نکال کر اس کو دے دے گا، اور اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے گا۔ تیسرا آئے گا، اے اللہ کے رسول اے اللہ میرا بدلہ اس سے دلا دے، اے اللہ اس نے مجھے تماچے مارے تھے، ظالم تھا، یہ مجھے مارا تھا، اللہ فرمائے گا اس کا بدلہ دے۔ کہے گا کیا دوں؟ اللہ فرمائے گا دے، نیکیاں نکال کر اس مظلوم کو دے دے گا، اور اس کی برائیاں اللہ رب العزت اس کے کندھے پہ ڈال دے گا، سر پہ ڈال دے گا۔ کرتے کرتے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کی ساری نیکیاں میدان محشر میں یوں ہی تقسیم ہو جائیں گی، اور لوگوں کے گناہ وہ اپنے گٹھری میں باندھے گا، اور اسی کے نیچے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دے گا۔ ھذا ھو المفلس، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ غریب ہے۔ یہ کون ہے غریب؟ یہ ہے۔ تو لوگوں دنیا کے اندر جیسے بھی زندگی گزارنی ہے گزار لو، گزر جائے گی یہ دنیا کی زندگی، 20 سال 40 سال 60 سال 100 سال گزر جائے گی۔ صبر، قناعت، اللہ کو، لیکن اللہ کو راضی اور خوش کر کے یہ زندگی گزارو۔ اللہ کو بھی تم ناراض کر لو، دنیا کے اندر بھی ذلت اٹھا لو، تو نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ فائدہ کیا ہے؟ غریبی ٹھیک ہے، ایک قسم کا کی گرفت بھی ہے، لیکن ایک قسم کی آزمائش بھی ہے۔ غریبی ایک قسم کی لعنت بھی ہے، اور ایک قسم کا امتحان بھی ہے۔
دونوں میں فرق کرو، دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو میرے عزیزو، آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ کس طرح سے غریبی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ باتیں میں غیروں کی غریبی کے مٹانے کا جو علاج ہے، جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، ان سے میں کیا خطاب کروں؟ ان سے تو میں یہی کہوں گا کہ تم یہ جو اپنے ہاتھوں سے قانون بنائے ہوئے ہو، ان قانون کو ختم کر کے اسلام کے قانون کو نافذ کرو۔ انشاءاللہ حتی الامکان غریبی کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا اور غریبی دنیا سے ختم ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ لیکن میں اپنوں سے، مسلمانوں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ لوگوں، یہ علاج سنو، غریبی کا علاج کیا ہے جو اسلام نے بتلایا ہے۔ سب سے بڑا علاج غریبی کا جو اسلام نے جسے فرض قرار دیا ہے اس علاج کے کرنے کا، وہ ہے اللہ کی راہ میں مالداروں کے اوپر زکوٰۃ کا فرض ہونا۔ اور یہ زکوٰۃ کسی دھرم اور کسی مذہب میں موجود نہیں، یہ کسی بھی دھرم اور کسی مذہب میں اس کا وجود نہیں ہے، اگر ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے یہ زکوٰۃ لی جائے گی اور فقیروں کے اوپر تقسیم کر دی جائے گی۔ اللہ نے کیوں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے؟ اس کے اسباب، اس کے وجوہات کیا ہیں کہ زکوٰۃ مالک نصاب کے اوپر کیوں فرض ہے؟ اس کی اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں 2-3 حکمتیں میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ ایک حکمت تو اس کی یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے ذریعے جو مال ہے وہ نکالا جائے اور نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ یہ دولت چند ہی لوگوں کے درمیان گھومتی پھرتی نہ رہے، یہ دولت چند مالداروں ہی کے درمیان نہ رہے، بلکہ غریبوں میں بھی یہ دولت آ جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گھومتا، یہ دولت گھومتی نہ رہے، بلکہ روٹیشن جاری رہے گی، امیروں کے پاس سے غریبوں کے پاس، پھر جلدی سے پھر لوگوں کے ہاتھوں میں، کیونکہ غریب تو اپنی بہت ساری ضرورتیں روک کے رکھتا ہے، مال ملے تو فٹافٹ اس کے ہاتھوں سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں بیچارے کی، ہے کہ نہیں؟ تو بڑی تیزی کے ساتھ غریب مالوں کو صرف کر دیتا ہے اور پھر وہی گھوم کر کے انہی کے پاس آ جاتا ہے مال۔ اب پھر وہ مالدار ہو گئے، زکوٰۃ دیتے رہو غریبوں میں، غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں، تاکہ سرمایہ داروں کے ہاتھوں ہی کے اندر مال گھومتا نہ رہے۔ اور نمبر 2، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر سرمایہ چند مخصوص لوگوں کے درمیان یہ مال گھومتا رہے گا تو پھر معاشرے کے اندر 2 عظیم طبقے پیدا ہوں گے، اور وہ یہ ہوگا، ایک بہت بڑا امیر بنے گا اور ایک بہت زیادہ غریب ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اسلام نے اس زکوٰۃ کو نکالنے کو فرض قرار دیا ہے کہ مال کو جمع کر کے مت رکھو، بلکہ اس کے اندر زکوٰۃ نکال کر اس طبقاتی کشمکش کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس اقتصادی بحران کو ختم کرنے کے لیے اور غربت کی اس برائی کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو اللہ کی راہ میں اللہ کے مال اور دولت کو خرچ کیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت و تباہی کی طرف نہ ڈالو۔ مال و دولت اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو ممکن ہے ہلاک و تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، اس لیے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا کرو۔ اور زکوٰۃ کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو اسلام نے فرض قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ مال کے حرص اور ہوس اور لالچ سے آدمی زر پرست ہو جاتا ہے، زر غلام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں جو ہندو ہیں، مارواڑی ہیں، وہ لکشمی کی پوجا کرتے ہیں۔ بتائیے لکشمی کس کو کہتے ہیں؟ لکشمی دولت کو کہتے ہیں۔ لکشمی کس کو کہتے ہیں؟ دولت کو کہتے ہیں۔ یہ دولت کو انہوں نے ایک اپنی خیالی شکل بنائی، یہ خیالی شکل بنائی اور خیالی صورت بنا کر انہوں نے اب دولت کے بجائے اس کی تصویر ہی کی پرستش ہو، یہ بڑے بڑے بنیے مالدار جو ہیں اسی کی پوجا اگربتیاں سلگاتے رہتے ہیں۔ یہ لکشمی جی ہیں، لکشمی ہیں، اور
اس کی موت یہ ہے کہ اس سے دولت چھین لو، یہ مر جائے گا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے معاشرے میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کچھ خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ مطلب تھوڑا غم بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لچھمی آئیں، لچھمی آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس کے ذریعے سے مال آئے گا، ہے ہی نہیں؟ مطلب لڑکا پیدا ہوگا تو لچھمی جائے گا، کہیں سے لائے گا، تو جہیز اور یہ وہ اس کے نام پر پورا دولت یہ اپنے گھروں کو بھریں گے۔ چوستے ہیں یہ جہیز وغیرہ کے نام پر، گھوڑے جوڑے کے نام پر، دوپٹے کے نام پر لوٹتے ہیں کہ نہیں لوٹتے ہیں؟ جن کو آج ہم مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے، ان کا اگلا ہوا ہگا موتا وہ ہم کھا رہے ہیں جہیز کے نام پر، ہے کہ نہیں؟ وہی طریقہ ہے۔ اور یہاں منڈیاں ہلا رہے ہو، سعودی سے میرا بیٹا آیا ہے کما کے، ہاں اتنا جہیز لوں گی، 2 لاکھ دے دو، ڈاکٹر بنایا ہے، ہمارا ڈاکٹر بنایا تو کیا، ارے اس کی پڑھائی میں اتنے خرچے ہوئے ہیں، انجینئر ہے میرا لڑکا، اس میں اتنے خرچے ہوئے، اس کا خرچہ تو تم تو، اس نے بیٹی اس کے گھر میں کیا پیدا ہو گئی، تم نے اسے مجبور سمجھ لیا، اور تمہارے گھر لڑکا کیا پیدا ہو گیا، تم نے اس کو قارون کا خزانہ سمجھ لیا۔ ظالموں، یہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا بانج رکھتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے اوپر بانج کی تہمت نہیں لگی۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے توبہ کرو۔ لڑکی اللہ کی خیر و برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے گھر میں 2 یا 3 لڑکیاں ہوں اور ان کی سچی پرورش کر کے ان کی اچھی جگہ شادی بیاہ کر دیں تو کل قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آج جب لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، شکایت ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور پیٹ ہی میں بچہ ہوتا ہے، یہ بڑھیا کہتی ہے ساس بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ساس اپنے آپ کو بال ٹھاکرے سمجھتی ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو بہت بڑا وہ سمجھتی ہیں۔ بہو بیٹا ہی ہوگا، ہاں بیٹی نہ آئے گھر میں۔ اس کتی کو کوئی کہے اس غریب کے اس غریب کا کیا ہے، اس کے ہاتھ میں بیٹا اور بیٹی ہے، ظالم کو، یہ اسلام ہے اس کا؟ یہ مسلمانوں کے گھروں کی باتیں ہیں، جاہلیت کی اور جہالت کی اس حد پہ یہ بڑھیا پہنچی ہوئی ہے۔ بیٹا آئے بیٹی نہ آئے، اور بیٹی اگر آ گئی تو اس غریب کا جینا حرام۔ اللہ کی قسم، مسلمانوں اپنے گھروں کو سدھارو، اور اس میں ماں اور باپ کی اطاعت فرما برداری نہیں جائز ہے، یاد رکھنا۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں جہیز لینا، کہ تو ہم نہیں شادی کریں گے ایسی جگہ، ہم ایسی لڑکی سے شادی کریں گے جس کے گھر سے ہم ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے۔ مرد ہو مرد، ہجڑے کھچڑے خسرے نہیں ہو کہ عورت لائے تب کھاؤ، مرد ہو تو مرد کی طرح رہو، بھکاری نہ بنو، اپنے غریبی کو نہ مٹاؤ اس طرح سے۔ میرے گھر میں صوفہ سیٹ نہیں ہے، شادی کر دو صوفہ سیٹ آ جائے گا۔ میرے ہاتھ میں راڈو گھڑی نہیں ہے، گھڑی پہنا دو سسر جی، راڈو گھڑی ہو جائے گی۔ میں پیدل چلتا ہوں، جوتیاں بھی پیروں میں نہیں ہیں، موٹر سائیکل دے دو، میں شان بگھاروں گا۔ الماریاں دے دوں، میں ہاتھوں سے کپڑے میری ماں دھلتے دھلتے میں بھی دھلتے ہاتھ پھٹ گئے، سڑ گئے، سسر جی ایک واشنگ مشین دے دو، ٹی وی دے دو، VCR دے دو، کار دے دو۔ ہم جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، ہمارا بیٹا لنڈن سے پڑھ کے آیا ہے، بنگلہ بنوا دو۔ فقیر قلاش اس طرح سے اپنے غریبی کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا کے بھکاری اور بڑے ہی وائٹ کالر بھکاری ہیں، یہ انہیں اپنی بیٹیاں نہ دینا، اللہ کی قسم نہ دینا، ورنہ تمہاری بیٹی زندگی بھر خوش نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی قسم، معاشرے میں ان کی زندگی کو تنگ کر دو، ان کو کوئی اپنی بیٹی نہ دے۔ لیکن ہمارے میں جو کچھ مالدار لوگ ہیں نا، یہ مالدار ہی دولہا ڈھونڈتے ہیں، ہاں، تاکہ پیسہ ایک حوض سے نکلے دوسرے حوض میں پانی گرے۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو سماج اور معاشرے میں جو غریب بیچارہ نیک پرہیزگار ہے، اپنی بیٹیاں اس کو بیاہو اور 1 لاکھ 2 لاکھ 15 20 لاکھ اس غریب بچے کو دو،
اس کی دکان کروا دو تاکہ وہ عزت کی زندگی تو گزار سکے اور زندگی بھر تمہارے سامنے سر اٹھا کر کے بھی نہیں وہ چل سکتا ہے کہ نہیں؟ تمہاری بیٹی خوش رکھے گا، تمہاری بیٹی کی آؤ بھگت کرے گا، اس کی عزت کرے گا، پرورش کرے گا صحیح ڈھنگ سے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر کسی سیٹھ کے گھر بیاہ دی، اور یہ سب لفڑے تو ان کے گھروں میں بڑے بڑے گھروں میں ہوتے ہی ہے، بیٹا ہی ہوگا بیٹی نہیں ہوگا، ہمارے گھر کا دیا باتی کون جلائے گا؟ وڈیرا ہے، بہت بڑا چودھری ہے، بہت بڑا سیٹھ ہے، مالدار ہے۔ اکثر تو یہاں ان کے اللہ ان کو اگر دولت دیتا ہے تو اللہ ان کو اولاد سے بھی محروم رکھتا ہے، اکثر میں نے یہی دیکھا ہے کہ نہیں؟ اکثر ایسا ہوا ہے، لیکن غریبوں کے یہاں اولاد زیادہ ہوتی ہے، اکثر ان کو محروم ہی رکھتا ہے، اور آئی بھی تو کوئی بیٹی اوٹی دے دیتا ہے۔ ان کے ہاں دیا باتی جلانے کا بھی نہیں ہوتا ہے کچھ، تو وہ داماد جو آتا ہے نا بڑے گھرانے کا، وہی سانپ بن کر کے بیٹھ جاتا ہے ان کی دولت۔ یہ چودھری، یہ سیٹ، ٹائم فش مر گئے، کون لے گا؟ بیٹی لے گی، خلاص ہے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، دو بیٹیاں ہیں، بس ایسے ہوتا ہے۔ مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو، ہاں اللہ سے توبہ کرو، اور ہماری زندگی کے یہ بھی رخ ہیں، یہ بھی تصویر ہے۔ اپنے معاشرے اور سماج سے اگر غریبی مٹانا چاہتے ہو تو اگر مالدار ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو۔ ایک ہی غریب ہے، اگر آپ کے محلے میں 10 غریب ہیں، ایک ایک سال ایک ایک غریب کو پیسے دے دے کر، اس کی دکان لگوا کر، اس کا کچھ بھی کر کے، تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال بھی کرو، تاکہ وہ عزت کی زندگی گزارے۔ اور بعض مسلمان تو زکوٰۃ تک نہیں نکالتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے نبی ان سے ان کے مالوں میں زکوٰۃ لیا کرو اور ان کو پاک و صاف کرو، اسی تک، کیونکہ اگر مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا ہے تو وہ مال ناپاک اور نجس ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کریم میں جہاں خوشخبریاں دی ہیں زکوٰۃ نکالنے والوں کے لیے کہ کل قیامت کے دن دنیا میں جس نے زکوٰۃ اور صدقات دیے ہوں گے، اللہ اکبر، میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ملے گا تو اس کا زکوٰۃ، اس کے صدقات سایہ بن کر میدان محشر میں اس کے اوپر کھڑے رہیں گے۔ سنو، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے چاندیاں سنبھال کے سینت کر الماریوں میں زمینوں میں دفن کر کے رکھتے ہیں، یا زیورات کے طور پر پہنتے اور پہناتے ہیں، اور وہ اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اللہ فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جب وہ مال سکہ بنا کر انگاروں کے اندر اس کو سرخ کیا جائے گا، ہے نا، سرخ کیا جائے گا، اس کے جیسے پوسٹ آفسوں میں مہر نہیں مارتے، ٹھک 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 مہر بنائے جائیں گے اس کو پگھلا کر کے اس مال اور سونے اور چاندی کو۔ پھر کیا ہوگا؟ فَتُقْوَى يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، وہی مال کے پگھلا کر جب سرخ ہو جائے گا تو ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، یہ گرم گرم مال ان پیشانیوں پہ رکھا جائے گا، وہ وجوہہم، پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کے وجنوبہم، اور ان کے پہلو داغے جائیں گے، یہ پہلو رانے اس سے داغی جائیں گی، وظہورہم، اور ان کے پیٹھ داغے جائیں گے اسی مال کے ذریعے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جس کو تو نے جمع کیا تھا اپنی ذات کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، وہ مال و دولت کے حرص اور حوث کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے مال میں غریبوں کا حق ہے لیکن وہ اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ رب
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا لہ، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو وہ کل قیامت کے دن ان کا مال ایک بھیانک خطرناک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، جس کا سر بالکل گنجا ہوگا، زہر کی کثرت کی وجہ سے اس کا سر گنجا ہو چکا ہوگا، زبیبتان اس کے 2 زبانیں ہوں گی، یطوقہ یوم القیامہ وہ آ کے اس کے گلے میں اس کے جسم پہ وہ لپٹ جائے گا، ثم یقول ثم یاخذ بلہزمتیہ یعنی شقدیہ، پھر وہ سانپ اپنا جبڑا کھولے گا اور اس کو پکڑے گا، اس کا گلا، ثم یقول پھر وہ کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، دنیا میں بڑا حفاظت سے رکھتا تھا، میں تیرا مال ہوں، خوب سینت کر کے رکھا ہے، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو نے دبا دبا کے رکھا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا۔ تو لوگوں، اللہ نے اگر تمہیں دولت دی ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، 1 خرچ کرو گے اللہ 10 دے گا، 10 خرچ کرو گے اللہ 100 دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من یوم، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جب صبح کے وقت اللہ 2 فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اتارتا ہے، کوئی بھی صبح ایسی نہیں گزرتی، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا ہے، روزانہ صبح کو 2 فرشتے اس زمین کے اوپر اترتے ہیں، وَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، ان فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے اے پاک پروردگار، اے پاک پروردگار، جو آج تیری بارگاہ میں، تیری راہ میں کچھ بھی خرچ کرے، اے پاک پروردگار اس کا تو اسے بدلہ عطا فرما، اعطی منفقا خلفا، اے اللہ اعطی منفقا سلفا، اے اللہ جو آج تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کا تو بدلہ عطا فرما۔ اور اللہ جب کسی کو بدلہ دیتا تو جو چیز دیتے ہو صرف وہی نہیں دیتا ہے، اس کا 70 گنا کر کے دیتا ہے نا؟ تو اللہ کے حبیب، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کا تو بدلہ عطا فرما، وہ فرشتہ کہتا ہے، اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے، اے پاک پروردگار آج جو تیری بارگاہ میں، تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو، ہلاک کو برباد فرما دے۔ سنو، بڑی پیاری حدیث ہے یہ، شاید کبھی سنے ہو اس بات کو۔ ہمارے ہاں اصل میں لوگوں کو قصے کہانیوں میں مصروف رکھا جاتا ہے، فلانا قبر میں سلایا گیا تو اس کو سانپ نے لپیٹ لیا، فلانے نے کیا تو اس کو انگار لگ گئی، یہ سب کہانیاں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بولو آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائیو؟ اس میں بھی کوئی اشکال ہے؟ اللہ کا یہ کلام آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اگر سمجھ میں آتی ہے تو یہ سمجھ لو اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اور اگر ذہن کے دروازے بند ہیں تو یوں سمجھو جنت کے بھی دروازے بند ہو جائیں گے تمہارے لیے۔ ہاں، جن کے دماغ کے دروازے یہاں بند ہیں نا سمجھ کے، وہاں جنت کے بھی دروازے ان کے لیے کیا ہیں؟ بند ہیں۔ تو یہ پہلا علاج ہے، کیا؟ کہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے مال و دولت دی ہے اس کو خرچ کیا جائے، زکوٰۃ کے طور پر، صدقات کے طور پر، خیرات کے طور پر اللہ کی راہ خرچ کر دیا جائے، یعنی غریبوں کو، مسکینوں کو دیا جائے۔ انشاءاللہ اس سے شرح غربت میں ضرور کمی واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور انشاءاللہ غربت مٹے گی۔ یہ پہلا علاج ہے۔ دوسرا علاج کیا ہے؟ وراثت۔ مال جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، صدقے اور خیرات کے بعد جو مال آپ کو کے پاس باقی بچا ہے، آپ کے مرنے کے بعد وہ مال آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں دفن نہیں ہوگا۔ جو آپ نے کھا لیا، پہن لیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہی آپ کا ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم چلاتا ہے میرا مال میرا مال،
حالانکہ اس کا مال کتنا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، جو پہن لیا، وہی اس کا مال ہے۔ آج اگر ٹیں ہو گئے تو گئے، بلڈنگ کھڑی ہے کہ نہیں؟ کمپنی چل رہی ہے، فیکٹری چل رہی ہے، یہ سب فیکٹریاں، یہ سب چیزیں آپ کی قبر میں دفن کر دی جائیں گی۔ دو چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان تین چیزیں جاتی ہیں ساتھ میں، دو لوٹ آتی ہیں، ایک ساتھ رہتی ہے۔ آپ سے میں اگر پوچھوں وہ دونوں چیزیں جو لوٹ کے آتی ہیں وہ کون سی چیز ہے، اور جو وہاں رہتی ہے وہ کون سی چیز ہے، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، چھوڑیں، نہیں، میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ میری مراد ہے۔ انشاءاللہ الحمدللہ بہت سارے جانکار لوگ بیٹھے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ بھائیو سنو، وہ دونوں چیزیں کیا ہیں جو لوٹ کے آتی ہیں؟ جاتی تو تینوں ساتھ میں، لیکن دونوں لوٹ کے آتی ہیں، ایک ہی خبر میں جاتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہلہ و مالہ، اس کا مال اور اس کے آل اولاد، اس کے اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں۔ وَأَعْمَالُهُ يَبْقَى مَعَهُ، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ، مال، اہل و عیال اور اعمال تینوں کے لاسٹ میں لام 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 ہے، دو لام والے واپس آ جاتے ہیں، ایک ہی اعمال جو اس کے ہوتے ہیں اس کی خبر کے ساتھ ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو عمل تم نے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، اچھا کیا ہے تو اچھا، برا کیا ہے تو برا، لیکن یہ دونوں چیزیں تمہارے اہل و عیال اور تمہارے مال کیا قبر میں جاتے ہیں، سوتے ہیں۔ وہ بیوی جو تمہارے بغیر جس کو نیند نہیں آتی، اس کو کہو تو 5 منٹ اپنے شوہر کے ساتھ سو جا، قبر میں سوئے گی؟ کہے گی تمہارا دماغ خراب ہے، ہمیں زندہ ہی دفن کرنا چاہتے ہو؟ ابھی مر گیا، پیارا، ٹھیک ہے پیارا، دیکھیں آپ، دیکھیں نظریے کیسے بدلتے ہیں۔ جس کے لیے تم حلال حرام کچھ نہیں سوچتے ہو، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، اولاد کو خوش رکھنے کے لیے نہ جانے کن کن طریقوں سے تم نوٹیں اور روپے کماتے ہو، یہاں یا وہاں یا اپنے دیشوں میں، اپنے ملکوں میں، لیکن یہ دونوں چیزیں تمہارے ساتھ جانے والی نہیں ہیں، ایک ہی چیز جائے گی۔ اس لیے یہ مال جو ہے دنیا کے اندر جس کے آپ مالک ہیں، یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد میں یہ مال آپ کی اولاد میں تقسیم کیا جائے گا، اس طرح بھی غریبی دور ہوگی، ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ مالدار ہیں لیکن آپ کے بچے بیچارے نادار ہیں، نہیں ان کے پاس، آپ کے اعزا ہیں، آپ کے اقارب ہیں، آپ کی بہن ہے جس کی شادی بیاہ ہوگی، غریب ہے، تو آپ کا جب مالدار ہیں، سیٹ ہیں، آپ کا حصہ جب تقسیم ہوگا تو ظاہر ہے اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو وراثت، میراث تقسیم ہے، اس